अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हाज़रीन व सामईन, माह मुबारक रमज़ान जो अपने इख्तिताम पर है, आज शब 26 माह रमज़ान में हम वारिद हो चुके हैं और अब माह मुबारक से बस 4 या 5 रोज़ ही बाकी रह गए हैं। खुदावंद आलम हमारी इताअत, हमारी इबादत और हमारी सही और कोशिश को कबूल फ़रमाए और हमको हमेशा माह रमज़ान की सही मारिफत हासिल होते हुए उसकी सही तरीक़े की शनाख्त हो जाए और हमें उसकी रहमत और बरकत को हासिल करने की भी तौफ़ीक़ मिलती रहे। ऐसी दुआ पूरे महीने हमको माह रमज़ान में करते रहना चाहिए। माह मुबारक रमज़ान में जो कई एक मसले पेश आते हैं, उनमें आखिरी दिनों में एक जो सबसे अहम मसला होता है वो है फ़ितरा और दूसरा मसला नमाज ईद का है। आम तौर पर नमाज ईद के लिए हमारी कौम में, हमारी मिल्लत में एक नई उमंग पैदा हो जाती है और हर इंसान की ये कोशिश होती है कि वो किसी भी तरह से अपने आप को नमाज ईद की जमात तक पहुंचा दे। यकीनन ये होना भी चाहिए और ये सही भी है, मगर जिस वक्त हम नमाज ईद के लिए आमादा होते हैं या उसमें शामिल होने की जब चाहत होती है, तो हमको ये याद रखना चाहिए कि नमाज ईद आज कल यानी जब इमाम पर्दे गैबत में हो तो ये वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब है। जिस वक्त इमाम की हुकूमत हो या कोई मासूम मौजूद हो, उस मौके पर इमाम की इमामत में इस नमाज को पढ़ा जाता है, लिहाजा इस नमाज का वाजिब होना साबित है। लेकिन जब कोई मासूम सामने ना हो तो इस नमाज को वाजिब की नीयत से नहीं पढ़ा जाता। ये नुक्ता सिर्फ मैंने इसलिए बयान किया कि हम एक मुस्तहब नमाज को लेकर बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह अपने आप को नमाज ईद तक पहुँचा दें, मगर जो हमारी वाजिब नमाज़ें हैं शायद उनकी तरफ हम इतना तवज्जो नहीं देते कि जो रोज़ाना 5 मरतबा हमारे ऊपर फ़र्ज़ की गई और वाजिब की गई, कि जिनमें नमाज सुबह, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा है। तो अगर हम नमाज ईद की तरफ मुतवज्जे हैं तो हमें उससे पहले अपनी वाजिब नमाज़ों की भी तरफ तवज्जो देनी होगी। दूसरा मसला नमाज ईद में ये पैदा होता है और अक्सर ये सवाल किया जाता है कि क्या नमाज ईद से पहले नमाज सुबह का पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आम तौर पर बहुत से अफराद नमाज सुबह तो क़ज़ा कर देते हैं मगर ईद की पहली सफ़ में दिखाई देते हैं और अब उनको ये फ़िक्र भी लाहक होती है कि आया अगर मैंने नमाज सुबह ना पढ़ी तो फिर शायद नमाज ईद भी कबूल ना हो। तो इसका जवाब ये है कि किसी भी एक नमाज का दूसरी नमाज से कोई रिश्ता और ताल्लुक़ इस तरह का नहीं होता कि अगर पहली ना हो तो दूसरी नहीं हो सकती। लिहाजा अगर किसी ने नमाज सुबह नहीं पढ़ी है तो उसका अज़ाब और उसका सवाल अपनी जगह महफूज रहेगा। अगर वो नमाज ईद पढ़ता है मुस्तहब तो इसको इसका सवाब अलग से दिया जाएगा। नमाज ईद के लिए नमाज सुबह का पढ़ा जाना शर्त नहीं है, हालांकि जैसा मैंने पहले बयान किया कि अक़ली तौर पर बेहतर तो यही है कि इंसान अपनी वाजिब नमाज़ों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो हो बमुकाबले मुस्तहब नमाज़ों के। लिहाजा अगर हम रोज़े ईद नमाज फ़जर की इतनी फ़िक्र करते हैं कि ईद से पहले किसी तरह फ़जर अदा हो जाए, तो फिर पूरे माह मुबारक बल्कि पूरे साल हमको ये फ़िक्र रहना चाहिए कि हमारी नमाज सुबह क़ज़ा न हो, क्योंकि किसी भी नमाज का क़ज़ा हो जाना ये दुनिया और आखिरत में कितना नुकसान पहुँचाता है इसको वही समझ सकता है जिसके पास मारिफत परवरदिगार हो। लिहाजा रवायात में मिलता है कि एक रोज़ एक चाहने वाला मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर किसी काम के लिए इस्तिखारे की गुजारिश करता है। आम तौर पर हमारे समाज में भी इस्तिखारे को लेकर लोगों के जहनों में बहुत से सवालात होते हैं और हर अपने छोटे या बड़े अमल के लिए किसी आलिम की तरफ या किसी तालिब इल्म की तरफ मुराजिया करके इस्तिखारे की गुजारिश करते हैं। ये अमल बहुत बेहतर है, मगर इस्तिखारे से पहले इस्तिशारा है, यानी आप मशवरा करें कि ये काम किया जाए या न किया जाए, और अगर मशवरे में कोई फ़ैसला निकल जाए तो फिर इस्तिखारे की ज़रूरत नहीं रहती। इस्तिखारा उस मौके पर होता है कि जब हम पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुके हों और हमें कोई भी रास्ता न दिखाई दे रहा हो, तब खुदावंद आलम से रज़ायत लेते हुए उसकी मर्ज़ी को जानना चाहिए और इसी को इस्तिखारा कहते हैं। लिहाजा आने वाला इमाम के पास आकर किसी अमल के इस्तिखारे की गुजारिश करता है। इमाम अली मकाम
استخارے کی بنسبت یہ بیان کرتے ہیں کہ تیرے حق میں یہ عمل بہتر نہیں ہے، اس کو انجام نہ دے۔ سوال کرنے والا اپنے گھر واپس جاتا ہے اور کافی عرصہ دراز کے بعد امام علی مقام سے جب دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تو امام کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا، آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ سے ایک روز ایک استخارے کی درخواست کی تھی اور آپ نے استخارے میں اس عمل کو منع کیا تھا، لیکن مجھ کو وہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی اور میں نے آپ کی بات کو نہیں مانا اور میں نے اپنا وہ عمل انجام دیا اور مجھے اس میں بہت فائدہ بھی ہوا، اس لیے کہ اگر میں نہ کرتا تو اس فائدے سے محروم رہ جاتا۔ یعنی امام علیہ السلام کو چیلنج کر رہا تھا خود ان کے فیصلے کے لیے کہ آپ نے مجھے منع کیا اور میں نہیں مانا اور مجھے فائدہ بھی ہوا۔ امام علی مقام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں کہ تجھے یاد ہے اس عمل کو کرنے کی وجہ سے ایک روز تو دیر تک سوتا رہ گیا اور جب تیری آنکھ کھلی تو سورج چڑھ آیا تھا اور نماز صبح قضا ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے ذہن میں پورے اس واقعے کو اور اس وقت کو دہرایا اور کہا آپ بجا فرما رہے ہیں کہ ایک روز اس عمل کی وجہ سے میں دیر تک سوتا رہا اور میری نماز صبح قضا ہو گئی۔ امام علی مقام نے فرمایا بس جو استخارہ منع تھا اس کی ایک بنیاد یہی تھی کہ تیرے اس عمل کی وجہ سے تیری نماز قضا ہونے والی تھی، اور جو تو نے مال حاصل کیا ہے، جو فائدہ تجھے ملا ہے دنیاوی فائدہ، یہ دنیاوی فائدہ تو تجھے مل گیا، مگر اس ایک نماز کے قضا ہونے سے تیرا کتنا معنوی نقصان ہوا ہے یہ تو نہیں جانتا۔ لہٰذا جب بھی کوئی ہماری نماز قضا ہوتی ہے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے، اس کا کیا اثر پڑتا ہے ہماری زندگی پر، یہ ہم محسوس نہیں کر سکتے، یہ صرف پروردگار جانتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی نمازوں کو کسی بھی صورت میں قضا نہ ہونے دیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے کسی وقت کوئی نماز قضا ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے اس نماز کو ادا کر دیا جائے۔ حالانکہ مراجع کرام کی طرف سے قضا نمازوں کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ جب قضا ہو گئی تو قضا ہو گئی، اب اس کو آپ کو پڑھنا ہے، جب بھی آپ پڑھیں گے وہ ادا ہو جائے گی۔ لہٰذا کوئی جلدی کرے یا کوئی دیر میں قضا کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ مسئلہ بالکل درست ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر ہم سے یہ نماز قضا ہو جائے اور اگر ہم فوراً اس نماز کو ادا نہ کریں تو شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے اور بعض وقت ہم ایسی نمازوں کو بھول جاتے ہیں اور پھر کئی مہینے کے بعد یاد آتا ہے کہ ارے وہ نماز بھی تھی اور اب یاد نہیں آ رہا ہے کہ کتنی نمازیں اب تک قضا ہوئی ہیں۔ لہٰذا اگر خدا نخواستہ کوئی نماز قضا ہو جائے تو پھر کوشش یہی کرنا چاہیے کہ اس کو جتنی جلدی ہو ادا کر دے، کہ موت کا اندازہ نہ کسی انسان کو ہے اور نہ کسی حیوان کو، کہ کس وقت ملک الموت بالین پر آ جائیں اور قفس انصری سے روح کو لے کر چلے جائیں۔ لہٰذا چونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جیسے ہی موقع ملے ہمیں اپنی نمازوں کو قضا کر لینا چاہیے، یعنی قضا پڑھ لینی چاہیے۔ اور اسی چیز پر عمل کرتے ہوئے شبہ قدر میں بھی جب 100 رکعت نمازوں کی بات آتی ہے تو مراجع کرام نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ اپنی 100 رکعت قضا نماز پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی گردن سے وہ بار اتر جائے۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ اگر شب قدر میں نہ بھی پڑھی جائے تب بھی ہم سے طلب کی جائے گی اور ہمیں اس نماز کو پڑھ کر دکھانا ہوگا، ورنہ خدا نخواستہ قیامت میں ہم کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا شب قدر میں مستحب نمازوں کا ثواب بے حد زیادہ ہے، لیکن چونکہ قضا رہ گئی ہے لہٰذا اجازت دی گئی کہ آپ قضا پڑھ لیجئے۔ تو اگر کوئی انسان شبہ قدر میں یعنی شب 19 میں، شب 21 میں، شب 23 میں نمازوں کو پڑھتا ہے تو یہ بھی ایک بہتر عمل ہے جس کی اجازت دی گئی ہے۔ ہاں، شب 23 کے بعد بھی کچھ ایسی راتیں ہیں کہ جن میں ہمیں جاگنا چاہیے اور ان اعمال کو انجام دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر بعض علماء نے یہ تحریر کیا کہ شب 27 اور شب 29 کو بھی جاگ کر عبادت میں صرف کرنے کا اپنا ایک الگ مقام ہے، کیونکہ معصومین علیہ السلام ماہ رمضان کے آخری عشرے میں یعنی پورے 10 دن ہر رات عبادت کیا کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حالانکہ معصومین کی طرف سے جو 3 راتیں جاگنے کے لیے مقرر کی گئی ہیں اور جو تاکید کی گئی ہے ان میں ایک رات جو شب قدر گزر چکی ہے، ایک رات شب نیمہ شعبان ہے اور تیسری رات شب عید فطر بھی ہے، کہ جس رات کو ہم بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ چاند جب فلک پر نظر آ جاتا ہے تو ہم بالکل اپنے آپ کو پوری طرح سے آزاد سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کا وقت بھی ختم ہو گیا، قرآن کریم کی تلاوت کا بھی وقت ختم ہو گیا، لہٰذا اب ہم اپنے دنیاوی امور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مگر معصومین فرماتے ہیں
کہ شب عید بھی شب قدر سے کسی بھی طرح سے کم نہیں ہے، یعنی جتنی فضیلت، جتنی منزلت، جو مرتبہ اللہ کی نگاہ میں شب قدر کا ہے، تقریباً وہی مرتبہ شب عید کا بھی ہے۔ لہٰذا چاند رات میں بھی ہم کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اور بالخصوص اپنی قضا کی ہوئی نمازوں کو پڑھنا چاہیے، تاکہ جب روز عید آئے اور زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو تو ہم پاک و پاکیزہ اور ہر ذمہ داری سے بری نظر آئیں۔ لہذا ماہ مبارک رمضان کی تمام عبادتوں کو رمضان تک محدود نہ کیا جائے، بلکہ ماہ رمضان کے بعد بھی ان عبادتوں کو ادامہ دیں۔ اگر ہم نے ماہ رمضان میں یہ عادت بنا رکھی تھی کہ ہم نماز شب پڑھتے تھے، اس 15 منٹ میں جو ترک سحر سے فجر کے درمیان تھا، تو یہ 30 دن میں جو آپ نے عادت بنائی ہے، 10 روز اور اس کی پابندی کریں تاکہ 40 دن تک یہ عادت بن جائے، تو پھر خداوند عالم کا کرم ہوگا کہ یہ عادت ہماری زندگی میں شامل ہو جائے گی، اور پھر اس نماز شب کو ہم کبھی قضا نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے اگر ماہ مبارک رمضان میں ہم نے کوئی وقت قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقف کر دیا تھا اور اس وقت پر ہم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تو ماہ رمضان کے تمام ہونے کے بعد اس کو تعطیل نہ کریں، اس کو ختم نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ پورے سال اتنی دیر تک قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اسی طرح سے کچھ دعائیں جو ہم نے ماہ مبارک رمضان میں پڑھنا شروع کی تھیں، ان کو بھی ہم ترک نہ کریں، بلکہ رمضان کے بعد بھی ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں، کہ اگر ہم نے ان ساری چیزوں پر عمل کر لیا تو حقیقی معنی میں یہ ماہ رمضان مبارک ہمارے لیے ایک یادگار ماہ رمضان کی حیثیت سے دکھائی دے گا، اور قیامت میں شاید یہی ماہ رمضان ہوگا جو ہماری شفاعت کے لیے کافی ہو، کیونکہ شفاعت میں صرف معصومین یا فرشتے یا مومنین ہی شفاعت نہیں کرتے، بلکہ بعض وقت ہماری عبادتیں بھی ہمارے لیے شافع بن جائیں گی، یہاں تک کہ وہ قرآن کریم کے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، پروردگار نے اس کو بھی شافع روز محشر قرار دیا ہے، یعنی جب روز محشر ہر انسان کو اس کے اعمال کی جزا اور سزا دی جائے گی اور شفاعتوں کا موقع آئے گا، تو گھر میں رکھا ہوا یہ قرآن بھی شفاعت کرے گا اور یہ کہے گا کہ میرے اللہ، اس بندہ مومن نے دنیا میں میرے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے میری تلاوت کی اور میرے ساتھ اس نے اپنا وقت گزارا ہے، لہذا روز قیامت میں اس کے احترام کے وجہ سے اور اس کی عزت کو بچانے کے لیے شافع بن کر حاضر ہوں کہ میرے صدقے سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے، تو یہ قرآن کریم بھی شفیع بن جائے گا۔ اسی طرح سے ہمارے محلے کی وہ مسجد کہ جس میں ہم عبادت کرتے ہیں، اس میں بھی نماز عید کے بعد اس کو ترک نہ کر دیں، کہ ماہ رمضان کے 30 دن تو ہم نے مسجدوں میں آنا جانا جاری رکھا، مگر ماہ رمضان کے بعد مسجدوں کو ترک کر دیا، یہ بالکل بہتر نہیں ہے، کیونکہ روز قیامت یہ مسجد بھی شفاعت کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور نہ صرف یہ کہ مسجد، بلکہ مسجد کے صحن میں، فرش میں، جہاں جہاں پر آپ نے سجدہ پروردگار کیا ہے، وہ جگہ آپ کے حق میں گواہی دے گی۔ لہٰذا معصومین کی طرف سے یہ نصیحت ہے کہ جب تم مسجد میں نماز پڑھتے ہو تو جگہ کو بدل بدل کے نماز پڑھا کرو، اور جب گھر میں نماز پڑھو تو اپنی ایک مخصوص جگہ کے اوپر نماز پڑھو۔ مسجد میں جگہ بدل بدل کر نماز پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ روز قیامت مسجد کا ذرہ ذرہ ہمارے حق میں یہ گواہی دے گا، اور وہ کہے گا کہ میرے اللہ، اس مقام پر بھی اس بندہ خدا نے سجدہ کیا اور اس مقام پر بھی تیری عبادت کی ہے، اور جب اتنے گواہ مل جائیں تو پھر پروردگار ہم کو بخش دے گا۔ لیکن گھر میں معصومین نے فرمایا ایک مخصوص جگہ ہو کہ جہاں پر تم نماز پڑھو، تاکہ وقت آخر جب نزاع کا عالم ہو، جب سکرات موت ہو، وجاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، اور جب موت کی غنودگی حق و حقیقت کے ساتھ آتی ہے تو یہ وہی ہے کہ جس سے تم فرار کیا کرتے تھے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ موت کا وقت بڑی اذیت اور تکلیف کا وقت ہوتا ہے، اور روح قفس انصری سے پرواز بہت سختی سے کرتی ہے، تو ایسے موقع پر اس کو وہاں پر لے جا کر لٹا دیا جائے جہاں پر یہ نماز پڑھتا تھا، اور جب گھر میں کوئی مخصوص جگہ نماز کے لیے ہوگی تو وقت آخر ہم کو وہاں پہنچا دیا جائے گا، اور اس وجہ سے، اس جگہ کی برکت کی وجہ سے ہماری مشکل آسان ہوگی اور روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی۔ لہذا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو عادتیں عبادت اور اطاعت کے لیے اس ماہ مبارک رمضان میں ڈالی ہیں، وہ رمضان تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ عید اور اس کے بعد تک اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھیں، تاکہ پروردگار ہمیں وہ انعام دے سکے جو انعام روزے داروں اور نمازیوں کے لیے اس نے طے کیا ہے۔
ایک مرتبہ پھر خداوند عالم سے دعا گو ہوں میرے اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم تیرے صحیح بندوں میں شامل ہو کر تیرے شاکر بندے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔